खुशामदीद करते हैं एक और नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने फैसला किया कि आप हमारे साथ शामिल होंगे। आज हम आपके साथ बांटेंगे खुदा का कलाम जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। और जैसे ही हम करेंगे, जैसे आप खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए दिल को खोलेंगे, मुकाशवा की रोशनी आपके दिलों को भर देगी और आप उन नेमतों को हासिल कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी में जो फ़राहम की गई हैं खुदा ने। यीशु मसीह की मौत और दफ़न और दोबारा जी उठने के ज़रिया से। हम बहुत पुरजोश हैं आज के इस शो के लिए। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी वेबसाइट विज़िट करें globalimpactministries.com। वहाँ आप रसाई पा सकते हैं उन तमाम इकसात को जो हमने अब तक रिकॉर्ड किया इम्पैक्ट टुडे की, और आप इन्हें पॉडकास्ट पे भी देख सकते हैं अगर आप सुनने की तरजीह देते हैं। और मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी, आप अपनी बाइबल लें, नोटबुक लें, तैयार हो कलाम को सुनने के लिए और आप ज़बरदस्त कुछ सीखेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम अपने मज़मून को देखेंगे। मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक गवाही को बांटूंगी। आप जानते हैं कि हमने इस शो को शुरू किया और लोग हमें कॉल करते हैं पूरी दुनिया से, ताकि वो शिफा या गवाहियों को हमारे साथ बांटें। हाल ही में एक औरत ने हमें कॉल किया बताने के लिए कि हमने उसके साथ दुआ की थी उसकी दायमी थकावट के लिए। वो एक दायमी थकावट में गुजर रही थी 14 साल के अरसे से। हमने उसके साथ दुआ की, वो ईमान लाई और कबूल किया, और वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा। उसने कॉल की ताकि वो हमें बताए कि वो जी रही है, पिछले 2 महीनों से थकावट से आज़ाद है। जिसका मतलब है कि उसके अंदर तवनाई और जोश है और खुदा की रूह उसमें काम करी है। तो इसलिए हम खुदा की तमजीद करते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या मसला है, खुदा के पास हल है। वो आपको ठीक करना चाहता है, शिफा देना चाहता है, बहाल करना चाहता है और आपको मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करना चाहता है। और यही हमारी दुआ है आज आपके लिए। बस अपने दिलों को खोलिए, खुदा के कलाम को सुनिए और जो कुछ भी सुनिए कहें कि मैं ईमान रखती हूँ, ये मेरे लिए है, मैं इसे लेती हूँ, ये मेरा है। आप मौजज़ात को देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम 15 हक़ाइक़, बाइबल के 15 हक़ाइक़ शिफ़ा के बारे में बात शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि खुदा का कलाम शिफ़ा के बारे हुँ, में क्या कहता है, और ये खुदा के कलाम में से ही है। आप जानते हैं कि ये कोई दूसरा मसला नहीं है, और बहुत से लोग जानते हैं कि बाइबल शिफ़ा के बारे में क्या कहती है। वो बस कहते हैं कि खुदा शिफ़ा देता है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, नहीं तो सही। आपको वो असरात नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। और तो 15 हक़ाइक़ अब हम शुरू करेंगे, और हमें नहीं मालूम कि कितने एक साथ तक जारी रहेगा, क्योंकि इनमें से कुछ हक़ाइक़ काफ़ी आपस में मिले हुए हैं। हम हर एक को गौर से जानेंगे, लेकिन वो सब अहम है। तो शिफ़ा के बारे में पहला हुँ। हक है कि खुदा के ज़रिए ईमान और दुआ से शिफ़ा देना पिदराना शख्सियतों ने किया। बुज़ुर्ग। जब हम पिदराना शख्सियात कहते हैं, हम पुराने अहद के पादराना शख्सियात इब्राहिम, इसहाक, याकूब इन लोगों की बात कर रहे हैं, जो हमारे ईमान के बाप हैं। इसीलिए इब्राहिम को बाप इब्राहिम कहा जाता है, हाँ। और इसीलिए उन्होंने शिफा देने की मश्क की। खुदा उन्हें बीमारों के लिए दुआ करने के लिए इस्तेमाल करता उहुँ। था, और बीमार ठीक हो जाते थे। आमीन। और एक मिसाल पैदाइश 20 पाप में मिलती है। उहुँ। ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। इब्राहिम को जब खुदा ने बाहर भेजा और उन्हें ज़मीन में सफ़र करना शुरू करना था, तो इब्राहिम अपनी जान के लिए खौफ़ज़दा था। हाँ, क्योंकि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। हाँ, क्योंकि पिछले ज़माना में जब बादशाह एक खूबसूरत लड़की को देखता था, वो उसे ले लेता था ताकि वो उसकी बीवी बने। हाँ, तो इसीलिए इब्राहिम अपनी जान के लिए खौफ़ज़दा हाँ, था। और इसीलिए इसने अपनी बीवी सारा से कहा, अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो उन्हें तुम मत बताओ कि तुम मेरी बीवी हो, उनसे कहो कि तुम मेरी बहन हो। जिसके बारे में लोग कभी-कभार कहते हैं, ओह! इसने झूठ बोला था, लेकिन वाक़ई उसकी बहन थी। वो उसकी सौतेली बहन की तरह थी।
ہاں، ان کا باپ ایک ہی تھا، لیکن ان کی مائیں مختلف تھیں، اور اسی لیے وہ جیسے ایک ستیلی بہن تھی، تو یہ ایک آدھا سچ تھا۔ تو بہرحال یہ سچ ہے۔ بہرحال ہاں، تو وہ اس زمین میں تھے، اور بادشاہ فرعون نے اسے دیکھا، پتہ چلا یا بتایا گیا، میں کہوں گا کہ وہ ابراہیم کی بہن تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ ہوں، تو وہ اسے لے جاتا ہے، اسے محل میں لے آتا ہے، اور عمل شروع ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اور ایک تو اس نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی، وہ تیاری کر رہی تھی، اور ایک رات خواب میں خدا فرعون کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے، تم مرے ہوئے آدمی ہو۔ وہ کیا آپ اسے تصور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تم نے اس کی بیوی لی ہے جو میرا عہد کا ساتھی ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، مجھے ہاں، بتایا گیا کہ وہ صرف اس کی بہن تھی، تو میری دل کی ایمانداری میں نے یہ کیا، میں بے گناہ ہوں۔ اور خدا نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اور بے اس گناہ نے ہو۔ کہا میں نے تمہیں ہاں، گناہ کرنے سے روکا، ہاں، اس لیے اس نے اپنے فرشتوں کو زیادہ کام کرنے کی مداخلت کرنے کو کہا ہاں، تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ سوئے، ہاں، کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ سو جاتا تو ابراہیم کی بیوی کے ساتھ او، وہ مر جاتا۔ ہاں، ہاں، تم عہد والے آدمی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ اور تو وہ کہتا ہے، اسے واپس کرو اور تم زندہ رہو گے، اور ابراہیم کو نبی کے طور پر رکھو، اس سے تمہارے لیے دعا کرو اور تم زندہ رہو گے۔ اب وہ اور بات ہے، اب وہ لیکن تم نہیں کرو گے، تم مرے ہوئے آدمی ہو۔ تو بس یہی ہے، کیونکہ آپ نے خدا کے ذریعے ایمان اور دعا سے شفا کا ذکر کیا ہے، ہاں، تو تو ایمان اور دعا ہی ایمان کی دعا ہے، تو کسی کو ایمان کی دعا مانگنی پڑتی ہے، اور اس معاملے میں یہ ابراہیم ہے۔ ہاں، اور آیت 17 کیا کہتی ہے؟ 17ویں آیت میں لکھا ہے، پیدائش اس کا 20 باب، تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابیملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈی کو شفا بخشی اور ان کی اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداون نے ابراہیم کی بیوی سارا کے سبب سے ابیملک کے خاندان کے رحم بند کر دیے تھے۔ تو ابراہیم نے دعا کی اور وہ ساری عورتیں شفا یاب ہو گئیں۔ ہاں، خدا نے ان سب کے رحم کھول دی۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا کہ خدا نے ابی ملک کو شفا دی جبکہ اس کا صحیح، رحم نہیں تھا، لیکن اس کے جسم میں کچھ ہو رہا تھا، ہاں، اور خدا نے ان سب کو شفا دی۔ ہاللویہ، آمین۔ ہاللویہ۔ تو یہ پہلا حق ہے کہ پیدرانہ شخصیتوں نے دعا اور خدا کی طاقت پر ایمان کی مشق کی، اور ہاں۔ انہوں نے معجزات دیکھے۔ ہوں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ شفا کا عہد کیا۔ صحیح۔ ہاللویہ۔ اور یہ خروج کے 15ویں باب اس کی 26 آیت میں ملتا ہے۔ آمین۔ یہ خروج کی کتاب میں کہتا ہے، باب 15 اور اس کی 26 آیت، کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کے نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصروں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہاللویہ، ہوں۔ میں خدا ہوں، میں یہوہ ہوں، میں یہوہ ہوں، تمہارا طبیب۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ اب ایک عہد ہے، یہ سنیں، عہد ایک ناقابل معاہدہ ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نے یہ سنا؟ تو یہ ابدی ہے۔ یہ ابدی ہے، یہ ناقابل تبدیل ہے۔ ہم۔ اس لیے اس نئے عہد میں جو بھی ہم میں رہتے ہیں، عہد کا یہ حصہ جاری رہتا ہے۔ خدا ہاللویہ۔ خدا ہے، ہمارا شفا دینے والا ہے، ہمارا طبیب۔ اب میں یہاں صرف ایک بیان دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو خداوند یسوع کے پاس جانا چاہیے۔ صحیح۔ تاہم
میں دنیا کے دوسرے حصوں کے مسیحیوں کے بارے میں نہیں بول سکتا، یہاں امریکہ میں یہ عام طور پر وہ پہلی چیز نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ سب صحیح۔ سے پہلی چیز لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوائیوں کے ڈبے کی طرف جاتے ہیں، یا وہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر ان کی مدد نہیں کر سکتا تو وہ دعا کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں، ٹھیک کہا۔ خدا آخری سہارا ہے۔ اگر انسان سے کوئی مدد نہ ملے، اگر بات یہاں تک آ جائے، پھر ہم خدا سے مانگتے آپ ہیں۔ جانتے ہیں میں نے ایک آدمی کو اس کے بارے میں ایک کہانی سناتے سنا، مجھے یقین تھا کہ وہ ایک راست باز بھائی تھا، تو اس نے واقعی الہی شفا کی مشق نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں، اور اسے کسی قسم کی سنگین بیماری تھی جو صرف آپریشن کے ذریعے ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن اسے آپریشن کروانا پڑا۔ اور اس صبح جب وہ آپریشن کروانے جا رہے تھے، طریقہ کار کروانے جا رہے تھے، خدا نے ان سے بات کی اور کہا، تم جانتے ہو تم نے اس کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ آؤچ! ہاں، ہاں، اور وہ کہتا ہے، واہ خداوند آپ صحیح ہیں۔ تو اس صبح میرا خیال ہے کہ جب بچے اسکول جا رہے تھے، بہرحال وہ دن شروع ہونے سے پہلے خاندانی دعا کر رہے تھے، وہ اور اس کی بیوی اور بچے۔ وہ کہتا ہے، خداوند آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو ہاں، تسلیم نہیں کیا۔ اور خداوند نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم یہ آپریشن کرواؤ، اور اس نے نہیں کروائی، اور وہ مکمل طور پر شفا پا اپنے گیا۔ پورے دل سے خداوند پر توکل کرو اور اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کرو، اپنے تمام راستوں میں اس سے تسلیم ہاں، کرو اور وہ تمہارے راستوں کو ہموار کرے گا۔ تم جانتے ہو، خداوند میں بیمار ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے مجھے سرجری کا بولا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بالکل، بالکل۔ بس مفروضہ نہ کرو۔ اب اس کے برعکس میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، ایک بہت مسیح شدہ خدا کا بندہ جس نے بہت سی شفا دیکھی، بہت سے معجزات، اور اس نے اپنی بیوی کو کئی چیزوں سے شفا پاتے دیکھا تھا، لیکن اس کے جسم میں ایک خاص صورتحال تھی، اور وہ خدا پر شفا، الہی شفا کے لیے بھروسہ کر رہے تھے۔ اور ایک دن خدا نے اس سے بات کی اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی وہ طریقہ کار کروائے، وہ طریقہ کرواؤ۔ اس نے یہ کیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، خدا کی طاقت سے شفا پا گئی، ڈاکٹر کی مدد سے شفا پا گئی۔ بظاہر اب اس خاص پادری نے کبھی سرجری نہیں کروائی، میرا مطلب ہے وہ، لیکن کسی وجہ سے روح القدس جانتا تھا کہ اس کی بیوی رابطہ نہیں کر پا رہی تھی، صحیح۔ اور اس لیے اسے مدد کی ضرورت تھی۔ لیکن پھر وکٹوریا نے جو کہا وہ بہت شاندار ہے، خدا پر اپنے پورے دل سے بھروسہ کرو، اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کرو، اپنے تمام طریقوں میں اسے تسلیم کرو، اور وہ تمہارا راستہ ہدایت ہاں، کرے تو گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے راستوں کو ہموار کریں، آپ کو ہر چیز میں اسے تسلیم کرنا آمین۔ ہوگا، اور یہ آپ کی بیماری میں بھی ہے۔ صحیح ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایک اور آدمی ہے جس کا ہم نے سنا تھا، جو اچانک سے ایک میدے کی کینسر کی تشخیص ہوئی۔ میرا ایمان ہے کہ اس کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس کو مخصوص ہدایت دی کہ کون سے ڈاکٹر کو کال کرنی ہے، اور اس کا ہاں، ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ یہ صحیح ہے۔ وہ بس یہ کر رہا تھا کہ خدا کے کلام پر یقین کر رہا تھا، ہاں، اور فرشتہ اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ ڈاکٹر کو بلاؤ اور کرو جو وہ کہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ایک جامع علاج کرنے والا تھا جس نے اسے مکمل طور پر قدرتی طریقہ کار پر ڈالا تھا۔ کچھ خاص چیزیں کھائیں، کچھ خاص کام کرنے، اور کچھ خاص وائٹامن لینے، اور یہ ایک عمل تھا، لیکن وہ آدمی مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا، مکمل طور پر۔ جیسے کہ ایک غیر معمولی وقت میں۔ اب وہ ہاں، نقطہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، ہاں۔ اور اس طرح ان کا اپنا حصہ ہے اور اس کا اپنا حصہ ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں، اگر آپ خدا پر اپنے پورے دل سے بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے رکھتے ہیں، اور آپ سب سے پہلے اس کے پاس شفا کے لیے جاتے ہیں، طبیب کے پاس جانا عمل ہوگا، معلوم نہیں۔ اگر آپ خدا پر اپنے پورے دل سے بھروسہ نہیں کرتے اور آپ خود بخود فرض کر لیتے ہیں، اوہ میں ڈاکٹر کے پاس پہلے جا سکتا ہوں، تو ڈاکٹر کے پاس جانا اور دوائیاں اور طریقہ کار لینا معلوم ہوگا، اور شفا استثنا ہوگی، ہاں، خدا سے شفا۔ تم جانتے ہو اس بات کو ہضم کرنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ لیکن یہ سچ ہے،
آپ کو دینا ہوگا، آپ کو جسم اپنا خدا کو دینا ہوگا۔ بنیادی بات، وہ آپ کا مالک ہے۔ اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ آپ کو ایک قیمت پر خریدا گیا ہے اور آپ کو اپنے جسم اور روح کے ساتھ خدا کی تمجید کرنی ہے جو کہ اس کے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ جسم خدا کے لیے ہے اور خدا جسم کے لیے ہے۔ رومیو 12 باب اس کی 2 آیت، معاف کیجیے گا پہلی آیت کہتی ہے اپنے جسم کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرو اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دو۔ دراصل میں اس حوالہ جات کو بولنے والی تھی، اس آیت کو، کہ خدا جسم کے لیے ہے، میرا جسم خدا کے لیے ہے ہاں اور خدا میرے جسم کے لیے ہے۔ تمہارا جسم رب کے لیے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مرضی پوری کی، ہاں آپ اس کی خدمت میں ہیں، آپ اس کے حکم پر ہیں۔ زبور 105 اور اس کی 37 آیت میں لکھا ہے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی آدمی کمزور نہ تھا۔ یہ خدا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جب اس نے بنی اسرائیل کو اینٹ بانٹنے کی غلامی سے نجات دی، وہ بندھے ہوئے تھے 100 سالوں سے گرمی میں اینٹیں بنانے کے لیے اور سخت نگرانوں کے زیر اثر میں۔ جب خداوند نے ان کو مصر سے نجات دی، بائبل بیان کرتی ہے کہ ان کے قبیلوں میں ایک بھی آدمی کمزور نہ تھا۔ وہ سینکڑوں سالوں تک ایسا کیوں تھا؟ اس عہد کی وجہ سے وہ بات کر رہے تھے، وہ عہد جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے اپنا حصہ کیا اور اس نے اپنا حصہ کیا۔ ہاں، اور اس نے انہیں صحت مند اور مکمل رکھا۔ ہالےلویا۔ ہالےلویا۔ اور جو خدا نے ان کے لیے کیا وہ آپ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے۔ شفا اس نئے عہد کا حصہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ آمین۔ دراصل نیا عہد صرف پرانے عہد کی تمام برکتوں کی تکمیل ہے۔ صحیح۔ پرانے عہد کی تمام برکتیں اب اس نئے عہد میں ہماری ہیں۔ ہالےلویا۔ ہمارے پاس جو عہد ہے وہ بہترین اور سب سے اچھا عہد ہے جو کمال کے وعدوں پر مشتمل ہے اور ساری تمام اچھی باتیں۔ ہالےلویا۔ ہالےلویا۔ لیکن میرے دوست، یہ یسوع مسیح کو اپنا خدا اور نجات دہندہ قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ وکٹوریا نے اس قسط کے بالکل شروع میں کہا تھا کہ آپ کے لیے بہت سی برکتیں ہیں اور وہ یسوع مسیح کی موت، دفن اور جی اٹھنے کے ذریعے فراہم کی گئی۔ ہالےلویا۔ لیکن آپ کو اپنا دل اسے دینا ہوگا۔ ہاں۔ آپ دیکھتے ہیں یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرے، وہ دفن ہوئے اور خدا نے اسے مردوں میں سے اٹھایا کیونکہ ہماری توثیق کی وجہ سے۔ تو میرے دوست، ابھی اگر آپ اس پر اپنے پورے دل سے یقین رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ابھی جو کر رہے ہیں وہ وہیں روک دیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اسے اپنا خدا تسلیم کریں۔ بائبل وعدہ کرتی ہے کہ آپ نجات پائیں گے۔ میرے ہالےلویا۔ پیچھے کہیں، پیارے آسمانی باپ، پیارے آسمانی باپ، میں جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں گناہ میں گار ہوں، ایمان رکھتا ہوں لیکن میں ایمان رکھتی یسوع ہوں مسیح آپ کے بیٹے ہیں، یسوع مسیح آپ کے بیٹے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ وہ خداوند میرا ہے، ایمان ہے کہ وہ میں اس خداوند کو ہے، بچانے والا قبول کرتا میں ہوں، اس کو بچانے والا قبول میرا کرتی ہوں۔ ایمان ہے میرا وہ ایمان میرے ہے گناہوں کے لیے وہ مرا، میرے گناہوں کے لیے مرا، اسے دفن کیا گیا اسے دفن اور کیا وہ گیا جی اٹھا اور وہ جی اٹھا میرے جواز کی وجہ سے۔ میرے جواز کی وجہ سے۔ میں حوالہ کرتا ہوں میں حوالہ اپنے کرتی ہوں دل کو، اپنی اپنے زندگی دل کو کو، اپنی زندگی آپ کو کو دیتا آپ ہوں، کو دیتی ہوں۔ میری زندگی کو میری لیجئے، زندگی کو لیجیے، میرے گناہوں سے دھو کر مجھے میرے صاف گناہوں سے کیجئے، دھو کر مجھے نیا صاف بنائیے۔ کیجیے، مجھے نیا بنائیں۔ میں آپ کا میں ہوں۔ آپ کی ہوں۔ آمین۔ آمین۔ ہالےلویا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی اور یسوع کو اپنی زندگی میں لیا ہے تو میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے گناہ دھل کر صاف ہو چکے ہیں اور اب آپ مسیح میں نئے ہو چکے ہیں۔ یسوع مسیح میں سب پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں کال کریں۔ کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اسے کال کریں اور بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا معجزہ ہوا ہے۔ آمین۔ یہ نہایت ضروری ہے جو کبھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، ہمیشہ یسوع کی راستہ بازی میں جئیں۔ Amen. Now this lady's happy. I saw her running around doing something. What's going on? He's so happy as well. She's called Long Riak Banyan. For 7 years, she could not walk. She could be admitted. Everything would have been done, but nothing happened that she could not get out. He has been using this stick. Yeah.
So, hallelujah! 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 So 7 years. You could identify her from Wajiliu, this is someone. Aram. This is the witness. This is a neighbor. He's a neighbor. He's witnessing that is a neighbor, but Aram, and a Jano, and a Jelin, what a Jam. But you are he there. has never been selected peacefully. You could not eat well. Every time he experienced pain. Are you okay? Now he needs healing. He's a witness. Then, He's a neighbor to her. then, He's here to and I witness. give you a galap. I hear me alone. I don't put up. What a Jano, what a young team. Walking by you. All throughout all the 7 years she has been down, she could not do anything that she could do with her own hand. Okay, so She could not cultivate anymore. She could not walk. I Everything can down. you have a bun? Everything she has lost everything. But today, she has been restored back. She walked like before. And then she Olympian. And then she Olympian. Last night. Last night. Hallelujah. Okay, sir, what? Kunu. He's a neighbor, he's a witness of what he's saying. It's all true? He's a witness of what she's saying. And this is all true. Yeah, but she has suffered a lot. She has children. And her children have tried to work hard. And nothing happened. They have taken her to hospital. And they have even taken her to witch doctor. Everything has been done to her. And when people got tired, they had her now one day. Let me tell you, he said, the years that he has done on bed in the house without coming out. 4 years. What's that? 4 years was on bed inside the house, not coming out. She laid on her bed. For 4 years. Till last night? Yes. How did she get to the meeting last night? Yes. Her own son brought her here. The home is not far from here. Hallelujah. Amen. Can you walk the way you did? Show her how she was before she was healed. Show us. Oh. Yeah. But now you can run? Yeah. Can she run now? Today, she could not look back like this. But today is able to look back. She could not have peace. And now she has joy and peace. He's so joyful. He's able to walk.
tôi rồi. Even the trunk could close to the trunk well. Thì họ lên cái đó cái lo. Cái gì là tôi rồi. Cái gì. Wow. Wow. Amen. Praise God. You want to run again? Go that point, man. What did she say? Ready to run. She's ready to run? Okay, okay, go. Mà giá cô thì giá tôi. Anh đây ngồi cái đó là bạn. Ngồi là bạn. We're running crowd today. Going to the neighbor running. You've been running all day. Hallelujah. Cái cô mẹ. He's so happy. Cái đây. He's thanking God. God is good. Amen. You know who did this? Jesus did this. Amen. 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 All right. Just tried a lot, but nothing happened now. Jesus has done. Dia đã chịu tù ở khăn trục. Hey. Nhưng mà khi mà chịu tù ở khăn trục, em muốn nói mi cái mi gia trộm. She has realized even the treatment that maybe one has been treated by a doctor, not getting up one day, but now Jesus has done it once. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, here's your stick. You want this? Does she want this? Just brought it for you to Dia này cháu cũng mà cháu lo cho về chứ mua bằng cái mà ý nhiều. Say that again. Say that. Oh. Hallelujah. Amen. Amen. All right. God bless you.